Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. Today I'm going to talk about something really special in my life, that it's my journey to Islam. तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ शेयर करने जा रही हूँ और वो है मेरा इस्लाम की तरफ सफ़र, यानी मैंने क्यों और कैसे इस्लाम कबूल किया। और आज आप लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं दरअसल एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई और मेरी पैदाइश से लेकर मेरा बचपन और मेरी जवानी यहीं लग्ज़मबर्ग यानी पुर्तगाल में ही गुजरी है। मुझे बचपन से ही ईसाईयत की तालीम दी गई थी। मेरी वालिदा न सिर्फ मुझे हर हफ्ते और इतवार के दिन चर्च लेकर जाती थीं, बल्कि घर पर भी बाइबल की तालीम देती रहती थीं और हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया की कहानियाँ सुनाती रहती थीं। मगर मेरा दिल कभी भी चर्च में मुतमईन नहीं होता था और मुझे बचपन से ही चर्च का माहौल पसंद नहीं था। जिस तरह हम बच्चों को चर्च में डेस्क टू डेस्क पैसे मांगने के लिए भेजा जाता था, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा वहाँ पर शराब यानी वाइन पिलाई जाती थी और कहा जाता था कि ये मुक़द्दस यसू का खून है। मुझे इन सब चीज़ों से घिन आती थी। इसके अलावा मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कभी भी खुदा के साथ शरीक नहीं मानती थी और मुझे ये बाप बेटे वाला कॉन्सेप्ट कभी समझ ही नहीं आया था और ना ही कभी ये बात मेरे पल्ले पड़ी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे खुदा हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अच्छे इंसान होने और काबिल इज़्ज़त होने के हवाले से मुझे कोई शुबा नहीं था और इस हवाले से उनकी रिस्पेक्ट हमेशा मेरे दिल में थी। इसीलिए बहुत ही छोटी सी उम्र से, शायद जब मैं 9 साल की थी, मैंने चर्च जाना छोड़ दिया था और मैं खुदा की इबादत घर पर ही कर लेती थी। मगर उस वक्त तक मुझे ईसाईयत के अलावा किसी धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और ना ही मैंने कभी इस्लाम का नाम सुना था। फिर 10 साल की उम्र से ही मुझे इंडियन मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक़ हो गया था और मैं अक्सर इंग्लिश सबटाइटल के साथ बॉलीवुड मूवीज़ देखती थी। शाहरुख खान मेरा पसंदीदा एक्टर था और मैं अक्सर शाहरुख खान के इंटरव्यू सर्च कर के देखती। मेरे दिल में शाहरुख खान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का शौक़ पैदा हो गया था। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसे क्या पसंद है, उसकी फेवरेट फूड कौन सी है, उसकी फेवरेट जगह कौन सी है। मैं अक्सर उसके इंटरव्यू सुनती और पढ़ती रहती थी और शाहरुख खान की तस्वीरें मेरे कमरे में हर तरफ लगी रहती थीं। तो एक मर्तबा मैं शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रही थी और उस इंटरव्यू में एंकर ने शाहरुख से पूछा कि आप मुसलमान हैं? तो शाहरुख ने जवाब दिया कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ। तो मेरे लिए ये एक नई बात थी। मैं उस वक्त 11 या 12 साल की थी और मुझे नहीं पता था कि मुसलमान क्या होता है। तो हमारे स्कूल में कंप्यूटर प्लस इंटरनेट की सहूलत मौजूद थी और हमें वहाँ 1 घंटा कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल करने की इजाज़त थी। मैंने अगले ही दिन स्कूल जाकर कंप्यूटर पे सर्च किया कि मुसलमान क्या होता है। इस तरह मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस्लाम और मुसलमानों से तारुफ़ हासिल हुआ और मुझे बस इस्लाम के बारे में यही जानकारी मिली कि ये कोई एक अलग मज़हब है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कि इस्लाम क्या होता है और क्या नहीं, मुझे कोई तफसील पता नहीं थी। फिल्मों में भी शाहरुख कभी हिंदू का रोल प्ले करता तो हिंदुओं वाली इबादत करता और कभी मुसलमानों की तरह दुआ मांगता। इस वजह से भी मुझे कुछ वाज़ेह नहीं था कि असल इस्लाम की इबादत क्या हैं। बस यही मेरा इस्लाम से पहला बुनियादी और सरसरी सा एक तारुफ था। बहरहाल बचपन गुजर गया और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी मसरूफियात भी बदल गईं। मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ गई
اور یہ غالباً آج سے 6 سال پرانی بات ہے کہ سیریا کی جنگ شروع ہو گئی اور بہت سارے ریفیوجیز یہاں ہمارے ملک میں آئے، اور یہ سب مسلمان تھے۔ اگرچہ یہ لوگ خود بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہے تھے اور بے گھر ہو کر بے آسرا زندگی گزار رہے تھے، یہ اس حالت میں نہیں تھے کہ کسی دوسرے کو اسلام کی تبلیغ کرتے، مگر ان کو دیکھ کر میرے اندر تجسس پیدا ہونا شروع ہوا کہ ان سے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کا مذہب کن چیزوں کی تعلیمات دیتا ہے۔ میں ان کی عورتوں کو سر اسکارف سے ڈھکے ہوئے دیکھتی تو سوچتی کہ یہ لوگ سر پر رومال کیوں باندھتے ہیں۔ اسی طرح میرے دل میں ان لوگوں کے بارے میں جاننے کا تجسس مجھے ان سے قریب لے گیا اور میں نے ان ریفیوجیز سے دوستیاں شروع کر دیں۔ میرے ارد گرد موجود پرتگالی لوگ جب ان مسلمانوں کے بارے میں برا بھلا بولتے تو میں ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کرتی اور یہی کہتی کہ کون خوشی سے اپنے اوپر جنگ مسلط کرے گا، کون چاہے گا کہ جنگ سے اپنا گھر بار تباہ کروا کے در بدر دوسرے ملکوں میں ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ اس طرح اپنے لوگوں کے سامنے ان سیرین لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاس سیریا کی جنگ کے بارے میں نالج ہو کہ یہ جنگ کیا ہے اور کیوں ہے۔ اس طرح میرا فوکس اسلام سے ہٹ کر سیریا کی ہسٹری اور سیریا کی سیاسی صورتحال پر زیادہ ہو گیا، مگر اس سے کم یہ ضرور ہوا کہ میرے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جب میں جوان ہو گئی اور جاب کرنے لگی تو میں ہر سال پیسے جمع کر کے کسی نہ کسی ملک کی سیر کے لیے جاتی تھی۔ میں نے امریکہ کی سیر کی، میں اکیلی انڈونیشیا گھومنے گئی، میں موروکو کی سیر کے لیے گئی جو کہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ دراصل میں نے نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک سارے موروکو کی سیر کی اور میرا یہ ٹرپ بہت ہی شاندار تھا۔ میرے پاس اپنی کار تھی اور میں اپنی آزادی سے جس شہر جانا چاہتی تھی چلی جاتی تھی۔ تو ہوا یوں کہ میرا ساؤتھ کی طرف جانے کا کوئی پلان نہیں تھا، مگر میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اور اچانک ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ ساؤتھ کی طرف بھی ٹریول کرنا چاہیے، اور اگلے ہی دن میں اپنی کار پر ساؤتھ کی طرف نکل گئی۔ یہاں ساؤتھ میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو عیسائی مذہب اور اسلام دونوں کی نالج تھی۔ اس سے اکثر میری مذہب کے ٹاپک پر بات چیت ہوتی رہتی، اور اس نے مجھے نہ صرف اسلام کے بارے میں بریفلی گائیڈ کیا بلکہ عیسائیت اور ٹرینٹی وغیرہ کے متعلق بھی تفصیلات بتائیں۔ یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ میرا چھوٹا بھائی جو کہ مجھ سے تقریباً 1 سال اور 7 مہینے چھوٹا ہے، میرا بھائی ہی نہیں بلکہ بہترین دوست بھی ہے، اور میں اپنے بھائی سے ہمیشہ زندگی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتی رہتی تھی، مثلاً کہ یہ دنیا کیوں ہے، ہم کیوں ہیں، یہ کائنات کا نظام ایسا کیوں ہے، اس سب کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان اس ٹاپک پر بہت گفتگو ہوتی رہتی تھی، مگر ہم کبھی بھی اس کے کسی واضح اور تسلی بخش جواب تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ مگر مراکش میں جس شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھے ہر چیز کے مکمل اور مدلل جواب دیے، اور مجھے قرآن کی آیات سے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی، ہمیں کیوں بنایا۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے بارے میں بھی بہت ہی تفصیل سے آگاہ کیا۔ میں جو اس شہر میں صرف 1 رات رکنے کا ارادہ لے کر آئی تھی، میں یہاں 1 ہفتہ سے بھی زیادہ رکی، اور میرے اللہ نے میرے لیے یہاں ہدایت کے رستے کھولے۔ اسلام کی تعلیمات جان کر مجھے لگا کہ یہ وہی دین ہے جس کی مجھے تلاش تھی، جہاں شراب حرام تھی، جہاں صرف ایک گاڈ کی عبادت تھی، جہاں کوئی خدا کا بیٹا یا شریک نہیں تھا۔ یعنی اس کی ساری تعلیمات وہی تھیں جن کو میں بچپن سے فیسینیٹ کرتی آئی تھی،
بس میں نے وہیں پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا اس سے اگلے ہی دن میں نے شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک تو معاملات بالکل ٹھیک رہے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے کچھ پریشانیاں کھڑی ہو گئی تھیں، اور میرے لیے سب سے بڑی پریشانی میری فیملی کا رد عمل تھا۔ میری فیملی، خاص طور پر میری والدہ نے اسے بالکل پسند نہیں کیا۔ دراصل میرا اپنی فیملی سے بہت ہی اسٹرانگ کنیکشن تھا، اور خاص طور پر میری والدہ کی میری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ میں نے واپس اپنے ملک پہنچ کر اپنی والدہ کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب میں مسلمان ہوں، مگر انہوں نے میرے اس فیصلے کو بالکل قبول نہیں کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا شدید رد عمل دیں گی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ میرے اس فیصلے کو آسانی سے قبول کر لیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے اس فیصلے سے بہت پریشان تھیں، اور انہوں نے سختی سے کہا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بہت ہی غم زدہ ہو گئی تھیں، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ میں اب پورا جسم ڈھانکنے والے اسلامی لباس اور حجاب لیا کروں گی، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اور میں اپنی والدہ کا یہ رد عمل دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میرا صرف لباس اور طرز زندگی ہی بدلا ہے، باقی میں اندر سے وہی ہوں، آپ کی بیٹی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ میں نے بچپن سے لے کر اپنی زندگی اپنی ماں کے کندھوں کے سہارے پر گزاری تھی، اور طلاق کے بعد میری والدہ نے ہم بچوں کو جس طرح پالا تھا، میں اس سارے زمانے میں اپنی والدہ سے بہت کلوز رہی تھی، اور میرے لیے میری والدہ کا دکھی رد عمل ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں کافی کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام کیا ہے اور میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی سننے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ میری موم میرے لیے پریشان تھیں کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میں باقی زندگی کیسے گزاروں گی، مجھے شادی کے لیے کوئی اچھا لڑکا نہیں ملے گا، اور وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ اپنے فکر اور غم اور پریشانیوں کا اظہار وہ کیسے کریں۔ بہرحال اسلام قبول کرنے کے بعد شروع کا وقت میرے لیے کافی مشکل تھا۔ میری والدہ جب بھی مجھے حجاب میں گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتیں تو زور زور سے رونے لگتیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو کیسے ہینڈل کروں۔ بہرحال جلد ہی میں نے دوسرے شہر میں جاب تلاش کر لی، اور مجھے یہی مناسب لگا کہ ابھی کچھ وقت کے لیے والدہ کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ پھر اس کے 8 یا 9 مہینے بعد کرسمس تھی، اور میری والدہ نے پوچھا کہ تم کب پہنچ رہی ہو تاکہ ہم لوگ اکٹھے کرسمس منائیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ کرسمس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے گھر بیٹے کی پیدائش کی خوشی مناؤں، جبکہ خدا کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اس لیے میں ایسے کسی تہوار کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتی۔ مگر میری والدہ کا کہنا تھا کہ کرسمس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک فیملی ایونٹ ہے جس پر فیملی جمع ہو کر اکٹھے خوشی مناتے ہیں۔ بہرحال میں نے والدہ کی خوشی کے لیے گھر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اسی طرح شروع کا وقت کافی مشکل تھا۔ پھر میری شادی کے بعد، اور اب جب کہ مجھے اسلام قبول کیے اور ایک مسلمان ہسبینڈ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارتے 6 سال گزر چکے ہیں، اب الحمدللہ میری والدہ خوش اور مطمئن ہیں، اور میری بہنوں اور بھائی کو تو پہلے دن سے ہی اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ الحمدللہ میں اب ایک مسلمان کے بطور خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں، اور آج اگر آپ سارے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ ہر سال دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔
دراصل اسلام سے دور اور گمراہ وہی ہیں جنہوں نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا، اور وہ لوگ سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، ورنہ جو آدمی اسلام کو اسٹڈی کر لیتا ہے وہ اسے قبول کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ اور بس یہی میری کہانی تھی کہ میں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ And yeah, that's it. Thank you so much and see you in the next video, inshallah. Ma salama.